अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफ़ीक से चौथा सुपारा शुरू हो रहा है। सूरत आले इमरान की आयत नंबर 92 से करेंगे। लन हरगिज नहीं तनालू तुम पा सकते अलबिर्रा नेकी को, हत्ता यहाँ तक कि तुनफिकू तुम खर्च करो, मिम्मा इसमें से जो तुहिब्बूना तुम पसंद करते हो, वमा और जो तुनफिकू तुम खर्च करोगे, में शेइन कोई चीज, फ़इन्ना तो बेशक अल्लाह अल्लाह बिही इसे अलीमुन खूब जानने वाला है। निहायत ही अहम आयत है सूरत अल बकरा की आयत नंबर 177 की आयत का लुब्बे लबाब है। उस आयत का खुलासा है, उस आयत का हासिल है। जो भी उस आयत में था वो इस आयत में भरपूर तरीके पे आ गया है। सूरतों का जोड़ा होने के लिए भी जिस तरह सूरत अल बकरा और सूरत आले इमरान का जोड़ा है ना, तो उसके लिए एक और गवाही आ गई है। ये कुरान की जामिया तरीन आयत है। और जो कुरान की आयत थी सूरत अल बकरा की आयत नंबर 177 वहां में आया था लेसर बिर्रा अन तवल्लु अन किबलत मशरिक वल मगरिब वलाकिन अल बिर्रा आगे आ गया था कि बल्कि नेकी ये कि अल्लाह पर ईमान लाओ, किताबों पर, फरिश्तों पर, वातल माल अला हुब्बी, मिस्कीन, यतीम, मुसाफिर, सवाल करने वालों को, कर्ज की अदायगी करने वालों को। और वहां पे अल्लाह ने कहा था उलाइकल लजीना सदकू व उलाइका हुमुल मुत्तकून। तो उसी का तसव्वुर यानी नेकी का जो तसव्वुर है ना, जो मुआशरे में होता है, एक जुज़वी तसव्वुर होता है। यानी लोग सोचते हैं कि इबादत को यानी ज़्यादा अहमियत देते हैं, बस अपनी इबादत करते रहें और कुछ ना करें। पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, तालीम याफ्ता लोग कहते हैं कि जी इबादत को रहने दें, चले जी सच बोलें, इखलाक अच्छा रखें। एक नेकी का तसव्वुर जो होता है ना, जो मुआशरे के गलत लोग होते हैं, डाकू हो गए, जेब कुतरे हो गए, फाशा औरतें होती हैं, कोठे वालियाँ जो होती हैं ना, तो उनके यहाँ भी होता है, वो भी दरगाहों पर जाती हैं, मुहर्रम के जुलूसों पे जाके वो भी सबीले लगाती हैं, लोगों को खाना खिलाती हैं। यानी कुछ नेकी के तसव्वुर जो होते हैं, खुद साख्ता होते हैं, इंसान के अपने मेड होते हैं, यानी मैन मेड होते हैं। तो नेकी की जी। ईमान है। मैंने इनको म्यूट कर दिया है। नेकी की रूह जो है ईमान है, लेकिन नेकी के जो मज़ाहिर होते हैं, जो नज़र आते हैं, इसमें जो सबसे नंबर 1 आता है वो इंसानी हमदर्दी का जज़्बा होता है। जो माल उसे अज़ीज़ है, जो जिन-जिन चीज़ों से वो मोहब्बत करता है, उसकी वो लिस्ट बना ले, तो आप देखें कि उसको अल्लाह के रास्ते में कहाँ खर्च करना है। ये आयत शुरू हो रही है, लन तनालुल बिर्रा, हरगिज़ नहीं। जब मुज़ारे से पहले लन लगा देते हैं ना, तो उसको समझिए कि नफ़ी की इंतहा होती है। किसी चीज़ के नामुमकिन होने के लिए ये आया है कि तुम नेकी को हासिल नहीं कर सकते। तुम नेकी के उस मुकाम तक पहुँच ही नहीं सकते जब तक कि तुम ये चीज़ खर्च ना करो। किसको ना करो? जिस चीज़ से तुम मोहब्बत करते हो। अल्लाह का हक अदा करो, तो भर कहते हैं, भर भर बेवालिदैन ईसा अलैहिस्सलाम के लिए आया है कि वो अपने वालिदैन के लिए नेकोकार था, भर का लफ्ज़ आया है। एक होता है बहर होता है। बहर समुद्र को कहते हैं। जब इंसान समुद्र में होता है तो शेकी होता है। आप किसी अगर चली जाएँ, कोई बोट आप ले लें, बड़ी शानदार बोट, बड़ी कीमती आपने वो रेंट पे लिया, वहाँ पे रात गुज़ारी है, आप सो नहीं सकेंगे कि पूरी रात समुद्रों की लहरों पे जो वो डोलता है ना, बंदा कलमे ही पढ़ता रहता है कि मैं यहाँ से ना जो हिचकोले खा रहा हूँ ना, मैं यहाँ से यूँ ही निकलूँगा तो मैं सदका दूँगा ना। तो जैसे ही इंसान उन हिचकोलों से निकलता है, उसका पाँव भर यानी खुश्की पर लगता है, तो एक कॉन्फिडेंस उसके अंदर आ जाता है, तो उसका खौफ जो है चला जाता है। भर नेकी का काम करके तबीयत में कहते हैं इत्मीनान की कैफियत पैदा होती है। ऐसे ही कभी किसी भूखे को खाना खिलाकर देखो, खासकर जब आपको भी भूख के लाले पड़े हुए हों, जब आपका भी राशन खत्म हो रहा हो, तो उस वक़्त किसी की मदद करके कहते हैं रूह को ना एक रूहानी मसरत हासिल होती है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि इस आयत के अंदर पसंदीदा माल खर्च करने की फ़ज़ीलत इसमें आई हुई है।
مضمون تو یہود کے متعلق چل رہا تھا۔ اس آیت کا خطاب جو ہے نا، مخاطب یہود بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں اور مسلمان بھی، اور تمام بنی نوع انسان جو آج قرآن پڑھتے ہیں، سب اس کے مخاطب ہیں۔ اور مال سے محبت انسان کی فطرت میں بھرپور بھرا ہوا، حب المال لشدید کے لفظ آتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اس کے دل میں گھٹن سی پیدا ہوتی ہے۔ اگر کسی کو کہنے کہلانے پر مال خرچ کرنا ہی پڑے تو اس کا جی یہ چاہتا ہے کہ تھوڑا سا مال یعنی کوئی حقیر ہی چھوٹی سی ایسی چیز اللہ کے راستے میں دے دے، جبکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم اللہ کی راہ میں ایسا مال خرچ نہ کرو گے جو تمہیں محبوب ہے اور پسندیدہ ہے، اس وقت تک تم نیکی کی وسعتوں کو نہیں پا سکتے۔ اس آیت کا صحابہ کرام نے بہت اچھا اثر قبول کیا تھا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں انصار میں سیدنا ابو طلحہ کے سب سے زیادہ باغ تھے، ان میں سے بیرحا کا باغ ان کو بہت زیادہ محبوب تھا۔ یہ مسجد نبوی کے سامنے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جایا کرتے تھے اور وہاں عمدہ اور شیرین یعنی میٹھا پانی پیتے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ نے رسول اکرم سے عرض کیا، میری کل جائیداد میں بیرحا کا باغ مجھے بہت پیارا ہے، میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، اس سے ثواب اور اللہ کے یہاں ذخیرے کی امید رکھتا ہوں، آپ جہاں مناسب سمجھے اسے استعمال کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت خوب، یہ مال تو بالآخر فنا ہونے والا ہے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ مال تو بہت نفع دینے والا ہے، اب تم ایسا کرو کہ اسے اپنے غریب رشتہ داروں میں بانٹ دو۔ ابو طلحہ کہنے لگے بہت خوب یا رسول اللہ، میں ایسے ہی کرتا ہوں۔ چنانچہ یہ باغ سیدنا ابو طلحہ نے اپنے چچا زاد بھائیوں میں بانٹ دیا۔ یہ بخاری کی حدیث تھی۔ یہ کل رات کو جو درس تھا وہاں پہ بھی یہ والی حدیث انہوں نے مفتی صاحب نے بھی بیان کی تھی۔ انہوں نے اپنے چچا زاد کو دی تو کہہ رہے پہلے آپ کی جب کوئی بھی آپ صدقہ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، تو آپ کے زیادہ حقدار آپ کے جو قریبی خونی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ اگر ہر کوئی اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھے گا تو غربت بھی ختم ہوگی اور مال کی دولت جو ہے نا وہ بھی مال بھی تقسیم ہوتا رہے گا۔ تو یہاں پہ ہم کو اس چیز کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنا ہے اپنی پسندیدہ چیز ختم کریں۔ اب چیریٹی کا لفظ انگلش میں نا آتا ہے تو پتہ چلا کہ یہ صرف اللہ نے امیروں کے لیے نہیں رکھا ہے بلکہ غریبوں کے لیے بھی رکھا ہے۔ غریب اگر کسی کو اپنی ایک روٹی میں شامل کرے گا تو اس میں کئی گنا خوشی حاصل ہوگی۔ اس لیے مقابلے پر ایک ملین ایئر اگر لاکھوں خرچ کر دے تو یہ ایکسکلوسیو کیس نہیں ہے، صرف امیر ہی کریں گے بلکہ غریب بھی کر سکتا ہے۔ میری ایک دوست تھی، اپارٹمنٹ میں رہتی تھی، فوت ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کریں۔ وہ ہمیشہ جب بھی کوئی لین دین ہو تو آگے بڑھ کے دیتی تھی، تو میں اس کو کہتی بھی تھی کہ تھوڑا کم کرو، یہ رکھو، تو کہتی ہوتی تھی نہیں نسرین باجی، دینے والا ہاتھ جو ہوتا ہے نا ہمیشہ اوپر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے۔ جب وہ فوت ہوئی اس کا اپنا گھر نہیں تھا، لیکن اللہ کے راستے میں جب بھی کچھ ہو تو بڑھ چڑھ کے خرچ کرتی تھی۔ تو کہتے ہیں امیر کے گھر چولہا جلتا ہے، غریب کے گھر میں بھی، دونوں کے گھروں سے دھوئیں اوپر جاتے ہیں، پھول کھلتے ہیں، لیکن اپنا اپنا دامن ہوتا ہے۔ تو ایمان کے بعد خرچ کی بات جو ہے نا 177 سورۃ بقرہ کی آیت میں بھی ہم نے پڑھی تھی، ایک مال ہوتا ہے، یعنی مال میں ہر چیز آ جاتی ہے، آپ خرچ کرتے ہیں جو آپ کو پسند نہیں ہوتا۔ عموماً ہم اللہ کے راستے میں وہ چیزیں جو دیتے ہیں جو ردی مال ہوتا ہے، جو ہم کو ضرورت نہیں ہوتا، ہم کسی غریب کو دے دیتے ہیں، تو وہ دینا بھی برا نہیں، وہ بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن اس آیت میں جس کی ترغیب دلائی گئی ہے مما تحبون کے لفظ آئے کہ وہ چیزیں جو تمہیں پسند ہے۔ آج ہم یہ آیت پڑھ رہے تو آپ میں سے ہر کوئی اپنی جو محبوب چیز ہے اس میں سے کوئی نہ کوئی چیز نکال کے اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ کسی غریب کے لیے اپنا پسندیدہ سوٹ نکال دے، اپنی جیولری نکال دے، اپنا ہینڈ بیگ، اپنے جوتے، جو بھی آپ کو زیادہ پسند ہے ان میں سے نکال کے آپ دے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں یعنی خرچ کرنا، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا، بہتر مال لگاؤ۔ تو وما تنفقوا من شیء، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وہاں تو کہتا ہے مما تحبون کے لفظ ہے کہ جو آپ کو زیادہ پسند ہے وہ چیز خرچ کرو۔ وما تنفقوا من شیء، اس آیت کے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو عام کر دیا کہ یعنی تم جو بھی چیز خرچ کرو گے اس کی قدر و قیمت سے، احساس، جذبات، دلی کیفیات سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ علماء نے نکتہ نکالا ہے کہ وہ چیزیں جو گھر میں بیکار پڑی ہوتی ہیں ان کو دے دینا بھی ثواب سے خالی نہیں ہے۔ نیکی کا اعلیٰ مقام تو یہ ہے کہ آپ میں اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ کریں، لیکن کچھ اور چیزیں
होती हैं, जैसे कपड़े हो गए, जूते हो गए, बर्तन हो गए, आपके दिल से उतर चुके हैं, आपने नए कपड़े बना लिए हैं, तो आप ये भी दे दें। वैसे भी है कि जब आप नए कपड़े बनाएँ, लें तो कुछ पुराने कपड़ों का सदका करें, उसको अल्लाह के रास्ते में जो गरीब बंदे हैं उनमें ना तक़सीम करें। तो ऐसा है कि एक वक़्त था जब आज से मैं आपको शायद 9 साल 10 साल पहले की बात बता रही हूँ। एक सिस्टर मरियम हुआ करती थी। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में जगह थे। उसने अपना घर पूरा सूडान, अफ्रीका के लिए ड्राउट था तो कंटेनर जाते थे, वहाँ हम चीज़ें इकट्ठी करते थे। तो उसने कहा था कि एक्सपायर मेडिसिन भी दें, तो वो भी वहाँ पहुँचाती थी क्योंकि वहाँ तो कुछ भी नहीं था, तो वो भी वो शुक्र करके लेते थे ना। तो हम देखते हैं कि सूरत अल-कसस में मूसा अलैहिस्सलाम जब इतना चलकर मदयन पहुँचते हैं, कुएँ के पास बैठकर वो दुआ करते हैं, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत अलैय्या मिन खैरिन फ़कीर। तो देखें जिसके पास कुछ भी नहीं होता ना, उसकी झोली खाली होती है तो उसको कुछ भी दे दो, तो वो उसको खुशी-खुशी से ले लेता है। तो अल्लाह ताला के रास्ते में ना हमने इस तरह करना है। तो आप ये देख लें कि आज हमने ये आयत पढ़ी है तो आप में से कुछ ना कुछ सब अल्लाह के रास्ते में ज़रूर सदका करें। तो आप अपनी जो आपकी फालतू चीज़ें हैं, जो आप नहीं इस्तेमाल कर रही, उनको भी दे सकते हैं, लेकिन आज क्योंकि हमने जो पढ़ा है कि अपनी पसंदीदा चीज़ में से कुछ दें, तो उसमें से आप ज़रूर कुछ ना कुछ अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करें। अल्लाह ताला हमें अल्लाह के अपने रास्ते में खर्च करने वाला, इंसानों की हमदर्दी करने वाला बनाए। आयत नंबर 93 कुल्लुन कुल्लु हर अत्ताआमे खाना काना था हिल्लन हिलाल लिबनी इसराइल बनी इसराइल के लिए यानी याकूब अलैहिस्सलाम के लिए इल्ला मगर माँ जो हर्रमा हराम किया इसराइलु इसराइल ने अला नफ्सी ही अपने नफ्स पर में कबल इससे पहले के तो नज़ला नाजिल की जाती तौरातो तौरात कुल कह दीजिए फ़तू पस ले आओ बित्तौराते तौरात को फ़तलुआ बस पढ़ो इसे इन अगर तुम हो तुम सौदिकीन सच्चे। तो अब यहाँ यहूदी जो थे वो रसूल सल्लम की शरीयत पर एतराज़ करते थे कि इनमें बाद ऐसी चीज़ें हलाल करार दी गई हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में हराम थी। मसलन इनके यहाँ ऊँट का गोश्त हराम था लेकिन रसूलुल्लाह सल्लम की शरीयत में ये हराम नहीं है। अगर ये भी आसमानी शरीयत है तो ये कहते हैं तगय्युर ये फ़र्क कैसा आ गया? यहाँ अल्लाह ताला इसकी हकीकत बता रहे हैं कि तौरात के नाज़िल होने से पहले हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी तबई करार या किसी मर्ज़ के बायस बाद चीज़ें अपने लिए मना कर दी थीं, जिनमें ऊँट का गोश्त भी शामिल था कि ऊँट का गोश्त वो नहीं खाएँगे। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 अज़वाज की दिलजोई की खातिर शहद ना खाने की कसम खा ली थी, जिस पर सूरत तहरीम की ये आयत नाज़िल हुई थी, या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तब्तगी मर्दौता अज़वाजिक ना कि ए नबी आप क्यों हराम ठहरा रहे हैं अपने ऊपर वो शे जो अल्लाह ने आपके लिए हलाल की है। आप चाहते हैं कि अपनी बीवियों की रज़ाजोई करें। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद ने बाद में इन चीज़ों को हराम समझ लिया था। चुनांचे ये चीज़ इनके यहाँ रिवाज के तौर पर हराम चली आ रही थी। तो इसमें हम देखते हैं कि 2 रवायात आती हैं। अब जो इसराइल है ये पहले बता दूँ कि ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था। इसरा कहते हैं बंदे को, ईल कहते हैं अल्लाह को। और ये लाइक जैसे अब्दुल्ला होता है, अब्रानी ज़ुबान में इसराइल इक्वल टू अब्दुल्ला नाम के हैं। असीर कैदी को भी कहते हैं जो ज़ंजीर में जकड़ा हुआ हो। उन्होंने ऊँट का गोश्त और बाज़ चीज़ें अपने ऊपर हराम कर दी थी, बाज़ उनकी नाफ़रमानियों की वज़ह से अल्लाह ने उन्हें सज़ा के तौर पर बनी इसराइल पर हराम की थी। असला मसला जो था ऊँट का गोश्त का था, याकूब अलैहिस्सलाम ने ऐद कर लिया था ना खाने का। इसके बारे में 2 रवायात आती हैं। एक रवायत ये है कि उनको अर्कुन निसा बीमारी हो गई थी, शियाटिक पेन जिसको कहते हैं, कूल्हे से की हड्डी से वो शुरू होकर टाँग की घुटने से होकर पता नहीं वो हील तक वो दर्द आता है, अल्लाह ताला बचा कर रखे इस दर्द से। तो हकीम ने मशवरा दिया था कि ये जैसे बादी गोश्त होता है गो इसका ऊँट का, तो ना जैसे आज भी अगर आप हकीमी इलाज कराते हैं ना तो आपको गाय का गोश्त बड़े गोश्त से मना कर देते हैं
کہ یہ آپ جب تک یہ دوائی لے رہے ہیں تو آپ نہ کھائیں، تو اس وجہ سے حکیم نے ان کو منع کیا ہوگا۔ دوسری روایت یہ کہ انہیں یہ بہت محبوب تھا اونٹ کا گوشت، تو انہوں نے کوئی نظر مانی تھی، بیماری سے مجھے نجات مل گئی تو یہ چیز میں ترک کر دوں گا۔ یہ چیز ان کی اولاد میں بھی چلی اور اس نے یہ شکل اختیار کر لی کہ وہ حرام کے درجے پر جا پہنچی۔ شریعت کا ضابطہ جو تھا ان کا قانون بن گیا۔ تو اب ایسا ہے کہ نبی کا ہر فعل جو ہوتا ہے نا وہ حجت بنتا ہے، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شاید اپنے اوپر منع کر لیا تھا تو آپ کو منع کیا گیا کہ آپ نہ کریں، کیونکہ ایک نبی جو ہوتا ہے وہ امت کے لیے رول ماڈل ہوتا ہے، اور اس نبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ چیزیں ساری اس سے کرواتا ہے، کیونکہ پھر لوگ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح یعقوب علیہ السلام نے طے کر لیا تھا، تو یہ واقعہ تورات کے نزول سے بہت پہلے ہوا تھا، من قبل ان تنزل التورات۔ تو یعقوب علیہ السلام کے کئی سو سال کے بعد موسیٰ آئے تھے، تو یہ کئی سو سال سے یہ بندش چلی جا رہی تھی، تو اس لیے ان کو کہا گیا نا کل فاتو بالتورات، نا کہ لے آؤ اگر ہے تو کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ان کی جو 10 والیوم بک ہے ان کی جینیسز نا، جیسے زمین کی ہری سبزیاں لا رہی ہیں، اسی طرح ان کی باقی جو جانور چیزیں تھی وہ بھی اس کے اندر حلال تھیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر، میں اس میں اور دیکھتی ہوں آپ کو۔ تو یہ تو جو یہودیوں نے اعتراض کیا تھا نا مسلمانوں کے اوپر کہ تم اونٹ کا گوشت کیوں کھاتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دے دیا کہ یہ چیزیں میں نے حرام نہیں کی، بلکہ تورات کے نازل ہونے سے مدتوں پہلے یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر خود سے حرام کر لی تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے ان چیزوں کو کیوں حرام قرار دیا تھا؟ یہ 2 روایات تو میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ بائبل کے جو نسخے آج کل آتے ہیں ان میں اونٹ، خرگوش، صافان کی حرمت کا ذکر ان میں موجود ہے۔ حالانکہ دور نبی میں قرآن نے بطور چیلنج یہ بات کہی تھی کہ اگر تورات میں ابراہیم علیہ السلام پر یہ چیزیں حرام کی گئی تھی تو لا کر دکھاؤ، اور یہود اس بات سے اس وقت عاجز رہے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کے اضافے اگر آج ان کی کتابوں میں اونٹ، خرگوش، صافان لکھا گیا تو یہ اضافے ان کے علماء نے خود کی ہیں۔ آیت نمبر 94، فمن تو جو کوئی افطرا گھڑ لے اللہ اللہ پر الکذبہ جھوٹ، من بعد ذالک اس کے فاولائک کا، تو یہی لوگ ہم الظالمون وہ جو لوگ ہیں وہ ظالم ہیں۔ تو اس کے بعد بھی یعنی ایک اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد بھی اگر کوئی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں نا تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا کیا ہوتا ہے کہ جو بات اللہ نے نہیں کی وہ اللہ کے ذمہ لگا دینا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طرح کے ٹائٹل ملے تھے کہ اس کے باوجود کہ اب یہ بات تو آ گئی ہے، اب بھی اگر وہ ضد میں اور دھرمی میں اتر آئے ہیں تو یہ لوگ ظالم ہے۔ ظالم آیا ہے جو انکار کرتا ہے اللہ کے حکموں کا۔ یہاں بھی بالکل کھلا چیلنج تھا ان کو، جیسے یہ آیت موبائلہ میں ہوا تھا کہ تورات لا کر دکھاؤ، اور یہ اب فائنل اس میں کہہ دیا کہ جو بھی ایسی بات کرے گا وہ اللہ پر جھوٹ باندھے گا۔ آیت نمبر 95، کل کہہ دیجئے صدقہ سچ فرمایا اللہ نے، فتبعوا تو پیروی کرو ملت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی حنیفہ جو یکسو تھا، وما اور نہ کانا تھا وہ من المشرکین مشرکین میں سے۔ آیت نمبر اس میں آگے آئے ہوئے ہیں 95 پہ اللہ تعالیٰ نے بات کو کھول کر بیان کر دیا۔ اگر تم مغالطے میں ہو تو اب بات جو ہے کلیئر ہو چکی ہے، تو تم اب کیا کرو، فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ملت ابراہیمی سے مراد دین کی اصولی باتیں ہیں جو ہر نبی پر نازل ہوتی رہی ہیں، مثلا صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھنا ہے، اس کے سوا کسی دوسری قوت کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکانا، اللہ ہی کو حرام اور حلال قرار دینے کا مختار سمجھنا، اور آخرت کی سزا اور جزا کے قانون بھی کے اوپر بھی عقیدہ رکھنا، جیسے کتاب اللہ میں اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ شرعی مسائل ہوں یا شریعت تو ہر دور کے تقاضوں کے مطابق وہ مختلف رہی ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں کی حلت اور حرمت بھی ایسے ہی مسائل ہے، ان میں تبدیلی ہوتی رہی ہے۔ جیسے یہود کے اوپر ان کی جو چربی لگی ہوتی تھی، ناخنوں والے پنجوں والے جانور حرام تھے، تو ان کی شریعت الگ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ کر کے دی گئی۔
تو اب یہ نا تم اپنے آپ کو عیسیٰ اور موسیٰ تک محدود رکھتے ہو، یہ تمہاری غلطی ہے، جبکہ جد امجد جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کی پیروی کرو، وہ یکسو تھے، حنیف تھے، اللہ تعالیٰ جو کہتے تھے وہ کرتے تھے۔ اسلم کہتے تھے اسلم تو برب العالمین ان کان ابراہیم امتن ابراہیم الذی وفا، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ حکم دیتے تھے ان کو بجا لاتے تھے۔ اب اب ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی ملت کی بات ہو رہی فی ہے اس میں، یعنی ان کی ملت میں آیات و نشانیاں بینات، نہیں پہلے یہ آیت میں 96 چھوڑ گئی ہیں۔ انا بے شک اولا پہلا بیتن گھر ودیا جو بنایا گیا لنا سے لوگوں کے لیے للذی یقیناً وہی ہے جو بے بقتا مکہ میں ہے، مبارکن مبارک ہے، بابرکت و ہدن اور ہدایت ہے، للعالمین تمام جہانوں کے لیے۔ آیت نمبر 96 میں آئے ہیں، پہلا تعمیر گھر جو اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر کیا، وہ گھر جو ہے یعنی قبلہ اول کعبہ ہی ہے۔ یہ یہود کے دوسرے اعتراض کا جواب تھا۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ تمام انبیاء کا قبلہ بیت المقدس ہی رہا ہے، تمام انبیاء نے وہاں ہجرت کی، لہذا یہ مقام میں کعبہ سے افضل کیسے، یعنی یہ کعبہ جو ہے افضل کیسے ہو گیا؟ تو اب مسلمانوں نے بیت المقدس کے بجائے کعبے کو اپنا قبلہ بنایا ہے، تو یہ ملت ابراہیمی سے روگردانی ہے۔ اس اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ لوگوں کی عبادت کے لیے سب سے پہلا جو گھر تعمیر ہوا وہ بیت اللہ تھا، بیت المقدس نہیں تھا، کیونکہ بیت اللہ ہی وہ گھر ہے جسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ ہی کی عبادت کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی حیثیت سے تعمیر کیا تھا، جو ہم نے پہلے سپارے میں پڑھا تھا۔ وہ بیت المقدس کو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 400 سال بعد تعمیر کیا تھا، اور سلیمان علیہ السلام کے عہد میں یہ قبلہ اہل توحید کے لیے بنایا گیا تھا، لہذا قبلہ اول تو دراصل کعبہ ہی ہے۔ تعویل قبلہ پر یہود کے اعتراض کا جواب جو سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، مگر یہود چونکہ اپنے اس اعتراض کو اس کے بعد بھی بار بار دہراتے تھے ایسی خواہ مخواہ پروپیگنڈا کرنے کے لیے، لہٰذا پھر سے ان کے اعتراض کا تاریخی پہلو سے بھی یہاں پر جواب دیا گیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آتے ہیں نا وَإِذْ يَرْفَعُ الْقَاعِدَ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلَ، تو وہ یعنی اس کی دیواریں اٹھا رہے تھے، بنیادیں موجود تھیں، وہ طوفان نوح میں کعبہ جو تھا بہہ گیا تھا، ڈھہ گیا تھا، تو بنیادیں وہی تھیں۔ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ اس کو فرشتوں نے بنایا، پھر اس کے بعد جب یہ آیا، پھر آدم علیہ السلام نے تعمیر کی، اس کے بعد جب طوفان نوح آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، تو یہ اس کی تعمیرات ہوتی رہیں۔ تو پھر یہ کوئی حادثہ ہوا قبیلہ جرم کے زمانے میں، پھر یہ تعمیر ہوا، پھر یہ قوم عمالقہ جو تھی انہوں نے کیا، پھر رسول اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور میں قریش نے اس کو بنایا۔ آپ کہتے تھے کہ حلال پیسہ کم ہو گیا تھا، انہوں نے اس میں کوئی جو اس وقت کی ناجائز طریقے سے آمدن آتی تھی وہ نہیں خرچ کرتے تھے، پیسہ کم تھا تو انہوں نے حتیم کا حصہ ایسے ہی چھوڑ دیا، چھوٹی سی ایسے چبوترا نما دیوار بنی ہوئی علامت کے لیے کہ یہ بیت اللہ کا حصہ ہے۔ دروازے پہلے 2 تھے، پیسے کم تھے تو انہوں نے 1 کر دیا۔ جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے کہا تھا، حضرت عائشہ سے روایت موجود ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ کعبے کو ڈھا کر از سر نو اس کی تعمیر کروں پوری بنیادوں پر، لیکن آپ کو اندیشہ تھا کہ کہتے تھے کہ یہ میری جو قوم ہے ابھی ابھی تازہ تازہ ایمان لائی ہے، تو ان کی کیفیت ایسا ہے کہ جب کعبے کو میں اس طرح تبدیل کروں گا تو ان کے لیے یہ برداشت سے باہر ہوگا۔ پھر یہ کعبہ امیر معاویہ کے بعد عبداللہ بن زبیر جب حاکم بنے، گورنر بنے، تو انہوں نے اس کو گرا کر پوری بنیادوں پر پوری عمارت کھڑی کر دی، جیسے پرانا پہلے کعبہ تھا، حتیم کو اندر کر دیا۔ بنی امیہ دشمن تھی، ابن زبیر شہید کر دیے گئے اور 6 سالہ حکومت ان کی ختم ہو گئی۔ پھر حجاج بن یوسف جو تھے انہوں نے گرا کر پھر وہی قریش کے طریقے پر اس کو قائم کر دیا۔ اس کے بعد کچھ حاکم تھے، انہوں نے چاہ کے گرا کر پھر پرانے اصل بنیادوں پر یعنی یتیم کو پھر کعبے کے اندر کر کے بنا دیں، تو وہ زمانہ جو تھا امام مالک کا تھا، انہوں نے فتویٰ دیا کہ بار بار گرانا کعبے کو اور کبھی اس طریقے پہ کبھی اس طریقے پہ یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کعبہ جو ہے حاکموں کے ہاتھوں ایک کھلونا بن جائے گا۔ اس کے بعد کہتے تھے کہ 8 سلطان تھے مراد، عثمانیہ خلافت نے بہت بڑا کام کیا، انہوں نے مسجد نبوی کی بھی توسیع کی، کعبے کی بھی توسیع کی، اور آج تک یہ آپ دیکھ رہے ہیں توسیع جاری، اور آج جو انہوں نے
جو ایڈریس ہوٹل بنا ہے وہ جو لائک جس کو سکائی واک سے ملایا گیا، 2 اونچی بلڈنگس آپ دیکھتے ہیں جب طواف کر رہے ہوتے ہیں، اس سائڈ پہ بہت بڑی توسیع کی گئی ہے نا، تو آج حج کے لیے جائیں گے تو یہ ساری برکات وہاں پہ پھر نظر آتی ہیں۔ اب اسی سے ریلیٹڈ فی ہے، یعنی یہ بیت اللہ کی طرف اشارہ ہے، اس میں آیاتم نشانیاں ہیں، بینات واضح، مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ومن، اور جو کوئی دخلہ داخل ہوا اس میں، کانا وہ ہو گیا آمنہ امن والا، وللہ اور اللہ ہی کے لیے، علی اوپر، الناس سے لوگوں کے لیے، حج حج کرنا، البیت بیت کا، من استطاع جو کوئی استطاعت رکھتا ہو، الیہ طرف اس کے، سبیلا راستے کی، ومن اور جو کوئی کفرا کفر کرے، فإنہ تو بے شک اللہ اللہ، غنی بہت بے نیاز ہے، عن العالمین تمام جان والوں سے۔ اب اس گھر کی طرف آ رہا ہے کہ اتنا بڑا مجمع، اتنا بڑے لوگ وہاں، اتنا ہجوم اکٹھا ہوتا ہے، ہر رنگ کے، ہر نسل کے، ہر ملک کے، ہر فرقے کے، ہر مسلک کے لوگ وہاں آتے ہیں اور ایک امام کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں۔ اتنی صدیاں گزرنے کے باوجود بھی قیام، رکوع، سجود کی جو ترتیب ہے اس میں کوئی فرق نہیں آیا ہے، صرف ہاتھ باندھنے کا فرق آتا ہے، لیکن پریڈ وہی ہے۔ زمزم پانی چلا آ رہا ہے، ہر جگہ عرب میں زمزم موجود ہے، یہ بھی ایک کھلا معجزہ ہے۔ زمزم میں پوری غذائیت، نیوٹریشن موجود ہے، کہتے ہیں 40 دن تک بھی اگر انسان وہ زمزم پیتا رہے تو اس کے اوپر گزارا کر سکتا ہے۔ رمی جمرات کی کنکریاں مارتے ہیں، کتنے لوگ جاتے ہیں، ملین آف کنکریز اکٹھی ہوتی ہیں، لیکن وہ وہاں سے غائب ہو جاتی ہیں۔ وہاں پر صفائی کا حکومت کی طرف سے کوئی انتظام نہیں ہے، کہتے ہیں فرشتے آتے ہیں اٹھا کر لے جاتے ہیں، جو بچی رہ جاتی ہیں کہتے ہیں یہ ان لوگوں کی ہوتی ہیں جن کا حج قبول نہیں ہوتا۔ انہی میں ایک نشانی اللہ تعالیٰ نے بتایا مقام ابراہیم آئے، یعنی یہ مقام ابراہیم ایک سکیفل کا کام کر رہا تھا، پتھر خود اونچا اور نیچا ہوتا تھا، یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ مولانا اصلاحی صاحب اور کئی مفسرین نے اس کو بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر قیام کیا تھا، اس لیے مقام ابراہیم میں اگر کہتے ہیں ایسی بات ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے تو کئی اور مقامات پر بھی قیام کیا۔ اگر غور کریں جیسے آپ کا مستقل قیام فلسطین میں تھا، آپ کے بیٹے اسحاق اور بیوی جو آپ کی خاندانی بیوی تھی آپ ادھر تھے، پھر حضرت ہاجرہ مصر کے بادشاہ نے آپ کو ہدیہ کی تھی، اسی طرح رسول اللہ علیہ وسلم کو مصر کے بادشاہ نے وہ مقوقس نے ماریا قبطیہ تحفے میں دی تھی، انہی کی بطن سے ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، یعنی ہاجرہ آئی مصر سے، بیٹا اسماعیل ہوا، اسی نسبت سے ماریا جو ہے مصر سے آئی ہیں تو ان کے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا تھا۔ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے، اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان ہونا بذات خود معجزہ ہے، وہاں باپ بیٹے کے علاوہ کوئی اور مزدور نہیں تھا، تو یہ ان کا یعنی وہ سکیفل کے طور پر یہ کام کر رہا تھا، تو آج بھی وہ ایک بڑے پیارے جنگلے میں وہ ان کے قدموں کے نشان قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دی ہیں۔ ومن دخل آمنا، تو جو بھی کوئی اس میں یعنی داخل ہوگا، یہ سب سے بڑی نشانی ہے مقام کعبے میں جانے کی۔ عورتیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے حج کے لیے عمرے کے لیے جاتی ہیں، لیکن وہ ٹینشن فری زون ہے، وہاں جا کے کوئی غم ڈپریشن کچھ نہیں ہوتا، وہاں بڑا بڑا اطمینان سکون میں ہوتا ہے۔ اور اس کو اگر دوسری لحاظ سے دیکھا جائے، بدترین جاہلیت کا دور تھا، اس میں بھی روایات رہی ہے کہ باپ کا قاتل بیٹے کو نظر آتا ہے مطاف میں کعبہ میں تو وہ اس کو قتل نہیں کر سکتا ہے، چاہے وہ سالہ سال اس قاتل کی تلاش میں پھر رہا ہوتا ہے کہ میں جب بھی ملے گا اس کو قتل کر دوں گا، لیکن حرم کے اندر نظر آئے تو وہ قتل نہیں کر سکتا۔ آج تو حرم 4 دیواری میں ہے، لیکن پرانے زمانے میں اگر وہاں وحشی جانور بھی آ جائے تو وہ بھی انسانوں کو نقصان نہیں پہنچایا کرتے تھے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں دلیل بنا دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کا بھی آتا ہے کہ قرآن حجت اللہ کا، کہ تمہارے حق میں حجت ہے، یا اللہ آ جائے تو آ جاتا ہے، تمہارے خلاف حجت ہے۔ تو قرآن ہم سب کو پتہ ہے قیامت کے دن یا تمہارے حق میں گواہی دے گا یا ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ حجہ کا مطلب ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، ہا جیم جیم روٹ ورڈ ہے۔ تو حاجی جب جاتا ہے حج کرنے کے لیے ارادہ کرتا ہے تو
اس کا ہوتا ہے کہ سفر کے اخراجات بھی ہوں، گھر والوں کے لیے بھی سب کچھ ہو، یعنی جس کے پاس اللہ نے اتنا دے دیا. آج کا حج تو بہت مشکل ہو گیا ہے، جو آج کل کے بچوں کے لیے تو بہت ہی امپاسبل ہوتا جا رہا ہے، خاص کر ان یورپ اور امریکہ سے حج کرنا. جس طرح کے آج کل لگژری پیکیجز آ گئے ہیں. اس وقت کا حج کیا ہوتا تھا؟ آتے تھے، ٹینٹ لگا لیتے تھے، گھوڑوں اور اونٹوں پہ آتے تھے، ٹکٹ کوئی نہیں تھا، ویزا کوئی نہیں تھا، فیسز نہیں تھیں، ساتھ میں جو بھی دالیں اناج لے آیا وہاں آ کے خود پکاتے کھاتے تھے، کچھ ایکسچینج کر لیتے، اپنے علاقے کی چیزیں لے آتے تھے، وہاں بیچ کے اور چیزیں لے لیتے تھے. تو کہہ رہے ہیں کہ آج جس کے پاس حج کے اخراجات ہوں، گھر میں بھی پیچھے چھوڑ رہا ہے ان کے لیے بھی ہوں تو وہ جائے، ورنہ چندے مانگ مانگ کر حج کرنا، وہاں جا کر لوگوں سے مانگنا، یہ صحیح کام نہیں ہے. ومن کفر آیا کہ جو کفر کرے، انکار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے. کفر کس معنی میں آیا؟ جس کے پاس استطاعت ہے، مال ہے، اخراجات ہیں، پھر بھی وہ حج نہیں کر رہا ہے، دنیا بھر کی سیریں کر رہا ہے لیکن حج نہیں کر رہا، تو پھر وہ اس کا انکار کر رہا ہے. اس کے بھی کہتے ہیں دو درجے ہیں، ایک تو حج کو فرض ہی نہ سمجھے تو وہ تو کافر ہے، مفتی نے اس کے اوپر کفر کا درج یعنی فتویٰ لگایا ہوا ہے. دوسرا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے بھی کفر کیا ہے. پھر ایک مانوی کافر ہوتا ہے، ایک حقیقی کافر ہوتا ہے. تو اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنا بھی کفر ہے. تو اللہ تعالیٰ یعنی ہمارا اگر تھوڑا سا وقت بھی اللہ تعالیٰ کی غفلت سے گزرے گا نا، اللہ کی یاد کے بغیر، تو وہ بھی غلط ہوگا. اللہ تعالیٰ پھر تمام جانوں سے بے نیاز ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مال و دولت دیا، پھر بھی اگر 60 70 90 سال کی عمر کو آ گئے ہیں، دنیا جہان میں پھر رہے ہیں، جا رہے ہیں، ٹریولنگ کر رہے ہیں، لیکن حج کو نہیں جا رہے، تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، اس کی بادشاہی کے سارے خزانوں کی کنجیاں اس کے پاس ہیں. وہ تو جو ہم عبادات کرتے ہیں وہ تو ہم اپنے لیے کرتے ہیں کہ ہمارے اعمال نامے میں اکٹھی ہوتی رہتی ہیں، ہمارے لیے جنت جانے کا باعث ہوگی، آگ سے بچنے کا باعث ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کو تو ہمارے ٹوٹے پھوٹے جو حج ہم دکھاوے کے کرتے ہیں، نیکیاں دکھاوے کے کرتی ہیں، جو ہمیں دوسروں لوگوں کا حق مار رہے ہوتے ہیں، غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو تو اس طرح کی عبادات نہیں چاہیے جیسی آج کل ہم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں صحیح معنوں میں جو ہے نا عبادات کرنے کی توفیق عطا کرے. تو اللہ تعالیٰ تو پھر جو ہے نا بے نیاز ہے، اس کو تو ہم بندوں کی یہ سجدے، یہ عبادات، یہ چیزیں نہیں چاہیے. کل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لما کیوں تکفرون تم کفر کرتے ہو بی آیات اللہ، اللہ کی آیات کا، واللہ اور اللہ شہید خوب گواہ ہے، اللہ اس پر ماں جو تعملون تم عمل کرتے ہو. تو یعنی اہل کتاب تم اللہ تعالیٰ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ ظاہری بات ہے، یہ آتا ہے اس میں جو لفظ آیا ہے. جی اگلی آیت میں پھر وہ آئے گا. جی تو یعنی اے اہل کتاب تم گواہ ہو. قرآن میں عقلی بات بھی کی جاتی ہے، جذباتی بھی کی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں تھوڑا سا دھمکی کا انتظار کیا، انداز اختیار کیا. واللہ شہید کے جو لفظ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوب گواہ ہے جو بھی تم کر رہے ہو. تو آیت نمبر 99، کل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لما کیوں تصدون تم روکتے پھرتے ہو عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، من اس سے جو آمنا ایمان لایا، تبغونہا تم تلاش کرتے ہو اس میں عوجن ٹیڑھا پن، وانتم اور حالانکہ تم شہداء گواہ ہو، وما اور نہیں ہے اللہ اللہ بغافل غافل عما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو. جی تھوڑا سا پچھلی جو آئے تھی اس سے تھوڑا رہ گیا ہے تو چلے میں رہنے دیتی ہوں کہ ہاں حج کی جو شرائط ہے نا وہ حج والی بتاتی ہوں. اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر حق ہے، اور ارکان اسلام سے 5واں رکن ہے. یہ صرف اس شخص پر زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو. استطاعت سے مراد یہ ہے کہ بیت اللہ شریف جانے واپس آنے کا خرچ اس کے پاس موجود ہو، اس سفر حج میں اپنے گھر سے غیر موجودگی کے دوران
اہل خانہ کے لیے بھی خرچہ وغیرہ موجود ہے، اور اس کو اپنی جان اور مال کا خطرہ نہ ہو، یعنی راستے بھی محفوظ ہوں، حج اور سفر کی جو بھی صعوبتیں ہوتی ہیں وہ برداشت کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ویل چیئر پہ اور ساتھ اور کوئی نہیں اور چل پڑے، لوگوں کے لیے وہ بن جائے تکلیف کا بات۔ اگر کسی کے پاس حج کا اور اہل خانہ کا خرچ موجود نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ اس میں تندرست ہو، مسلمان ہو، اگر کسی نے حج کی نظر مانی ہو، نظر پوری کرنے سے پہلے مر جائے تو اس کے جو وارث ہوں گے اس کی اس کے نظر کو پوری کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نظروں کو پورا کرنا آیا ہے۔ تو جی، تو یہ آیت نمبر 98 میں، 98 اور یہ 99 میں ابھی ہم آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس 99 کی ہے نا میں نے، ہاں جی۔ تو 99 کو آپ کر رہے ہیں کہ اب اہل کتاب چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کو اس طرح یعنی ان کو راستے سے روکیں اور اس میں ٹیڑھا پن کر دیں، یعنی جو بھی وہ سازشیں کرتے تھے کہ صبح کو ایمان لاؤ شام کو انکار کر دو، تو ہم تو علم والے ہیں، اہل کتاب ہیں، تو لوگ سوچیں گے کہ اس دین میں ضرور کوئی خرابی ہوگی، اس لیے یہ نا اس طرح کر رہے ہیں۔ تو یہ یہود جو دوسروں کو بہکاتے تھے، یہود کی اسلامی دشمنی کا طریقہ تھا کہ جو شخص مسلمان ہونے لگتا ہے اسے طرح طرح کے شکوک و شبہات میں ڈال دیتے۔ پہلی بات جو اسے ذہن نشین کرائی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ جس نبی آخر الزمان کی بشارت ہماری کتابوں میں دی گئی ہے یہ وہ نبی نہیں ہے، اگر یہ وہی نبی ہوتا تو قبلہ کیوں تبدیل کرتا؟ جو سب انبیاء کا قبلہ رہا ہے، جو چیزیں حرام ہیں انہیں یہ کیوں حلال کر رہا ہے؟ کیونکہ اپنے غلط قسم کے مسائل کو اصل بنیاد بنا کر مسلمان ہونے والوں کو یعنی ہر ممکن کوشش کرتے تھے اس سے روکنے کی۔ تو یہ اس کی طرف کیا گیا۔ آیت نمبر 100 پہ آئے ہیں، یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، ان اگر تم اطاعت کرو گے فریقاً ایک گروہ کی، من الذین ان میں سے جو اوتو دیے گئے الکتاب کتاب، یردوکم وہ پھیر دیں گے تمہیں بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے کافرین کافر بنا کر۔ تو یہ اب آیت نمبر 100 پہ آئے ہوئے ہیں نا کہ تم ان کو کہا جا رہا ہے نا کہ یہود کا مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی جو کوشش کرتا تھا نا، تو اس آیت میں ایک جو گروہ تھا اس سے مراد یعنی یہود مدینہ کے یہود تھے، جنہیں مدینہ کے انصار قبیلہ اوس خزرج کا آپس میں بھائیوں کی طرح مل بیٹھنا، آپس میں ایک ہو جانا ایک آنکھ نہیں باتتا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ آپس میں لڑے بڑھیں، ان میں دشمنیاں بڑھیں۔ جنگ بدر میں جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم فتح دی تو یہود کی جو دشمنی تھی اس میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ایک بڈھے یہودی تھا شماس بن قیس، اس کو بہت ہی اس سے دکھ پہنچا۔ اس نے ایک نوجوان یہودی کو حکم دیا کہ وہ انصار کی مجلسوں میں جا کر جنگ بعاث کا ذکر چھڑے۔ یہ ایک جنگ بعاث تھی جو 100 سالہ یہ اوس اور خزرج کے درمیان آئی ہوئی تھی، دو قبیلے یہود کے، ایک انصار کے بھائی کے ساتھ تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ تھا، تو یہ ان کو آپس میں لڑاتے بڑھاتے تھے۔ اس سے آپ سوچ لیں کہ یہ ان کی پرانی ان کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے کہ جو بھی کوئی اوپر بڑھ رہا ہوتا ہے ان کو آپس میں لڑانا، جیسے کہ یہ آج بھی یہی کچھ کر رہے ہیں، کبھی ان دو ملکوں کو لڑا رہے ہیں، کبھی ان کو لڑا رہے ہیں، اور مسلمان بیوقوف اپنے ہی ہتھیار اپنے ہی مسلمانوں پہ کر کے اپنی طاقتوں کو ختم کر رہے ہیں۔ تو اس طرح یہ ان کی طاقتوں کو ختم کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہی سازش کی، تو وہ گیا، اس نے دونوں جانب جا کے وہ شعر پڑھے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن کلام کی زبان میں وہ شعر و شاعری کا دور تھا، تو اس نوجوان نے وہاں پر یہی کارنامہ دیا، بس پھر کیا تھا، تو پھر تو میں شروع ہوگی، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک فریق دوسرے سے کہنے لگا اگر تم چاہو تو ہم اس جنگ کو پھر جو ان کے درمیان ختم ہو گئی تھی ہم پلٹا کھاتے، اور ہتھیاروں کی آوازیں آنے لگی مقابلے کے لیے۔ ہیرا کا میدان بھی طے پا گیا اور لوگ اس طرح نکل کھڑے ہوئے، قریب تھا کہ ایک خوفناک جنگ چھڑ جاتی۔ اتنے میں کسی نے رسول اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر تھی۔ آپ چند مہاجرین کو لے کر فوراً موقع پر پہنچے اور جاتے ہی فرمایا مسلمانوں، میری موجودگی میں یہ جاہلیت کی پکار، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی طرف ہدایت دی اور تمہارے دلوں کو جوڑ دیا ہے، پھر اب یہ کیا ماجرا ہے؟ رسول اللہ علیہ وسلم کی یہ پکار سن کر انصار کی آنکھیں کھل گئیں، وہ سمجھ گئے کہ وہ کس طرح شیطانی جال میں پھنس چکے ہیں، اور اس جال میں پھنسانے والے یہی یہودی تھے۔ پھر اوس اور خزرج کے لوگ آپس میں گلے ملنے لگے اور رونے لگے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی اس سازش کو ناکام بنا کر مسلمانوں کو تباہی سے بچا لیا۔ آپ دیکھ لیں جو ایران افغانستان کی جنگ تھی، جو بعد میں جتنی بھی لگی، تو ان کو آپس میں لڑایا کیا، یہ ان کی سازشیں ہوتی ہیں۔ وکیفا، اور کیسے تکفرون، تم کفر کرتے ہو، انتم
حالانکہ تم تتلا پڑھی جاتی ہیں علیکم تم پر آیات و آیات اللہ اللہ کی وفیکم اور تم میں رسول ہو اس کا رسول ہے ومئی یا تسم اور جو تھام لے باللہ اللہ کو فقط تو تحقیق ہدی یا وہ ہدایت دے دیا گیا الی صراطن طرف راستے کے مستقیم سیدھے راستے کی۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ تمہارے جناب درمیان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہیں، یہ جو تمہاری رہنمائی فرما رہے ہیں اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مدینہ میں علماء یہود کا کتنا بڑا اثر تھا۔ آج بھی دیکھ لیں پوری دنیا میں گنتی میں تھوڑے سے ہیں اور کس طرح ان کا چلا اور کس طرح کی یہ جو فساد کر رہے ہیں اور جس طرح خون ریزی کر رہے ہیں۔ اوس اور خزرج کے لوگ ان سے مرعوب تھے کیونکہ یہ ان پڑھ لوگ تھے، ان کے پاس کوئی کتاب، کوئی شریعت، کوئی قانون نہیں تھا۔ کس کے پاس؟ انصار کے جو دو قبیلے اوس اور خزرج تھے۔ اس کے برعکس یہود جو تھے صاحب کتاب تھے، صاحب شریعت تھے، ان کے یہاں علماء بھی تھے۔ لہٰذا اوس اور خزرج کے جو لوگ اسلام لے آئے تھے ان کے بارے میں اندیشہ ہوتا تھا کہ کہیں یہود کی یہ سازشوں اور ریشہ دوانیوں کا شکار نہ ہو جائے۔ اس قسم کے خطرے سے بچنے کے لیے تدبیر بتائی گئی ہے کہ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ کہ جو کوئی اللہ سے چمٹ جائے گا اس کو تو ہدایت ہو گئی۔ ہدیہ مجہول لفظ کیا گیا ہے کہ اس کو تو ہدایت مل گئی ہے صراط مستقیم کی طرف، یعنی جو کوئی اللہ کی پناہ میں آ جائے، اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لے، اسے ضرور صراط مستقیم کی ہدایت ملے گی اور وہ ضلالت اور گمراہی کے خطرات سے محفوظ ہو جائے گا۔ جیسے ایک شیر خوار دودھ پینے والا بچے کو خطرہ محسوس ہو تو وہ دوڑ کر اپنی ماں کے ساتھ چمٹ جائے گا۔ اب وہ یہ سمجھے گا کہ میں مضبوط قلعے میں آ گیا ہوں، اب مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ نہیں جانتا کہ ماں بیچاری تمام خطرات سے اس کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ اسے کیا پتا کہ کب کوئی درندہ صرف انسان اسے ماں کی گود سے کھینچ کر اچھال لے یا کسی نیزے میں اچھال کے سے پکڑے۔ بہرحال بچہ تو یہی سمجھتا ہے کہ اب میں ماں کی گود میں آ گیا ہوں تو میں محفوظ پناہ گاہ میں آ گیا ہوں۔ بہرحال اللہ کا دامن واقعتاً محفوظ پناہ گاہ ہے اور جو کوئی اس کے ساتھ چمٹ جائے گا وہ گمراہی کی ٹھوکروں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے پر آ جاتا ہے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے جو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پہ ہدایت دے، کیونکہ جو یہود کے گمراہ کن پروپیگنڈے کی بچنے کی اس میں دو ہی صورتیں تھیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کی سازشوں سے وقت سے پہلے بتا دے، دوسرا یہ کہ ایسی صورتحال میں مسلمانوں کو چاہیے کہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرے، جو خود بھی مسلمانوں کے حوال پر گہری نظر رکھتے تھے اور ان کے بہت شفیق ساتھی تھے۔ لہذا جو شخص یہود کی شرارتوں سے بچنے اور رائے مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ یقیناً اسے ان کی ایسی سازشوں سے بچائے گا۔ تو آج بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی ایسی سازشوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں پہ خاص نظر کرم کرے، جو ظلم و ستم کر رہے اللہ تعالیٰ اپنا عذاب ان پہ نازل کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق کرے، جو پڑھتے پڑھاتے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرانے والا بنے۔ تو مسلمانوں کو سمجھانے کا انداز ہے کہ کیف تکفرون وانتم، کہ تم کیسے کفر کرو کہ تمہارے درمیان تو یہ نبی موجود ہے اور آج ہمارے پاس قرآن موجود ہے۔ قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر رکھیں، قرآن کی محفلوں کے ساتھ جوڑ کر رکھیں۔ یہ بڑے فتنوں کا جو دور ہے وہ آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی سلامتی رکھتے، ایمان ہمارا پختہ رکھے، ہم سب کے گھروں پہ رحمت برکتیں نازل فرمائے۔ جس نے دعا کے لیے کہا سب کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، جو کسی مصیبت میں، پریشانی میں، غم میں، اللہ تعالیٰ سب کے غم دکھ پریشانیاں دور کرتے۔ مسلمانوں پہ جہاں ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اللہ تو مدد فرما، ظالموں پہ اپنا عذاب نازل فرما، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔